प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके की दिल लरस जाएगी। आजकल हर इंसान दुआ मांगता है। कोई अपने कमरे के कोने में मांगता है, कोई तहज्जुद में मांगता है, कोई किसी वक्त मांगता है, कोई अकेले में हाथ उठाता है, कोई बुजुर्गों के पास जाके कहता है मेरे लिए दुआ करे। तारों पर सजदा रेज होकर फरियाद करते हैं। कोई तहज्जुद में उठता है, आंसू बहाता है, गिड़गिड़ाता है कि अल्लाह उसकी दुआओं को सुन ले। लेकिन हैरत की बात यह है, उसकी दुआ फिर भी कबूल नहीं होती। वो तहज्जुद में मांग रहा है, रो रो कर आंसू बहा रहा है, फिर भी उसकी मुरादें पूरी नहीं हो रही है। वो हर बार खाली हाथ लौटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, मैं आज आपको इस बयान में इसी बात पे से पर्दा उठाऊंगी। वो असल में हकीकत क्या है, दुआ ना कबूल होने की हकीकत क्या है। मैं आपको 3 निशानियां बताऊंगी जिससे कि दुआ कबूल नहीं होती। वो कौन सी 3 निशानियां हैं जिनके जाहिर होते ही इंसान की दुआएं आसमान के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब ये 3 निशानियां जाहिर हो तो उस वक्त वे 3 काम ऐसे हैं जो अगर कर लिए जाए तो दुआ मांगने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती, बल्कि बगैर मांगे हर चीज़ कदमों में बिछ जाती है। अब आपके दिल में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वो 3 निशानियाँ क्या है, वो 3 काम कौन से हैं जो दुआ मकबूलियत के समंदर में बहा देती है। प्यारी बहनों, वो चीज़ ये है, एक शख्स लंबे सफ़र के बाद जंगल से गुजर रहा था। क्योंकि वो पैदल चल रहा था, इसलिए उसका जिस्म थकन के मारे टूट गया था। दिल ने कहा कि ज़रा सा आराम कर लिया जाए, फिर आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो एक घना और शानदार दरख्त नजर आया। उस दरख्त की शाखों पर परिंदे बैठे थे, पत्ते हवा के साथ सरसरा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा एक सुकून का माहौल पैदा कर रही थी। बुजुर्ग ने सोचा, यही बेहतरीन जगह है जहां मैं अपनी थकान उतार सकता हूं। वो दरख्त के नीचे पहुंचे, टेक लगाकर बैठ गए और फिर थोड़ी ही देर बाद नींद की नरमी ने उस पर गल्ब पा लिया। कुछ वक्त गुजरा, जब बुजुर्ग की आंख खुली तो सामने एक मंजर देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। एक नन्ही सी चिड़िया जमीन पर बैठी थी और अपनी छोटी सी चोंच से मिट्टी को खोद रही थी। वो चोंच से मिट्टी निकालती और अपने नन्हे पाँव से उसे एक तरफ हटा देती। ये मंजर इतना हसीन और दिलकश था, बुजुर्ग देखकर मुस्कुरा उठा। उस मंजर को देखकर एक सुकून सा महसूस कर रहा था, वो सुकून जो उसे पूरी जिंदगी गुजारने के बाद आज इस मंजर से हासिल हुआ। उस बुजुर्ग की सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन गमों, परेशानी और दुखों ने उसका साथ ना छोड़ा। बरसों की थकान, दुख और गम जैसे पल में हल्के हो गए हैं। उसने सोचा, काश इंसान भी ऐसी ही छोटी चिड़िया जैसे सब्र और मेहनत करने वाले बन जाए। चिड़िया मुसलसल खोदती रही, फिर अचानक जमीन के अंदर से एक चिराग बरामद हुआ। उसने अपनी चोंच से चिराग को घसीट कर निकाला और सीधा बुजुर्ग के करीब रख दिया। फिर अपने नन्हे परों को फुड़फुड़ाते हुए उड़ गई। बुजुर्ग हैरान हो गया, सोचने लगा, ये कैसा चिराग है जो जमीन के अंदर दफन था और परिंदे ने मुझे अता कर दिया। क्या पता उसके अंदर कोई राज या हिकमत छुपी हो। बुजुर्ग ने चिराग को उठाया और तसज्जुस के आलाम में उसे जमीन पर रगड़ने लगा। चिराग को रगड़ते रगड़ते चिराग के अंदर से एक परी मुदस्सिर हुई। उसकी चमक ने पूरे माहौल को मुनव्वर कर दिया। परी ने अदब से कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं आपकी खिदमत गुजार। आपके पास ये इख्तियार है, आप मुझसे पहले 3 सवाल करो, मैं उनके बिल्कुल दुरुस्त जवाब दूंगी। उसके बाद आप मुझसे दुनिया की कोई भी चीज़ मांग सकते हो।
میں فوراً آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی۔ یہ سن کر بزرگ کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ برسوں کی تھکان اور غم ایک لمحے میں خوشی سے ختم ہو گئے۔ اس نے کہا، اے پری، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، انسان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار دعائیں مانگی، میں نے تہجد میں روتے روتے ہاتھ اٹھائے، میں اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑایا، یہاں تک کہ میں مزار پر جا کے دعائیں مانگی، لیکن میرے رب نے میری ایک دعا بھی قبول نہ کی۔ پری نے سکون سے جواب دیا، اے بزرگ، دعا نہ قبول ہونے سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زبان و دل آپس میں ایک نہیں ہوتے۔ زبان سے تو وہ الفاظ نکلتے ہیں، لیکن دل غفلت اور دنیا کے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ جب دعا میں دل شامل نہ ہو تو وہ دعا آسمانوں کے دروازوں تک نہیں پہنچتی۔ دعا جب ہی قبول ہوتی ہے جب دل، زبان اور اعمال سب ایک ساتھ ہو جائے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر مجھے میرے نبی کریم کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ میں آپ کو یہ فرمان سناتی ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو جائے۔ یہ فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا کی اصل روح دل کی توجہ اور اخلاص ہے، ورنہ محض الفاظ بے جان رہ جاتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، اے پری، یہ تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن مجھے یہ تو بتا کہ دعا قبول نہ ہونے کی کوئی نشانی بھی ہے؟ پری نے جواب دیا، جی ہاں، 3 نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہوتے ہی انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پری نے کہا، اے بزرگ، اے میرے آقا، دعا قبول نہ ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان نماز میں کھڑا تو ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں خشوع نہیں ہوتی۔ زبان سے کلمات تو نکلتے ہیں لیکن دل دنیاوی باتوں میں کھویا رہتا ہے۔ جب انسان کی نماز بے روح ہو جاتی ہے تو اس کی دعائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، یہی تو آج کی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کاروبار، باہر کی باتوں میں، رشتہ داروں کی باتوں میں، کپڑوں میں، گھر کے کاموں میں کھویا رہتا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں معاملہ کیسے حل ہوگا، کون سا کام کیسے ہوگا۔ تو جب آپ غافل ہو تو دعا آسمان تک کیسے پہنچے؟ اگر یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو فوراً اپنی نماز کو سنوارنا چاہیے، دل کو اللہ کی یاد میں الجھانا چاہیے۔ دعا کے وقت دنیاوی سوچوں کو چھوڑ کر مکمل اخلاص کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ جیسے ہی دل و زبان ایک ہو جائے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا قبولیت کی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ پہلی نشانی کی گہرائی سمجھنا ضروری ہے۔ دعا نہ قبول ہونے سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ نماز بے روح ہو جائے، یعنی جسم تو سجدے میں ہو لیکن دل دنیاوی خیالوں میں ڈوبا ہو۔ آج کے دور میں لسبہ حقیقت یہی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل باہر کی باتوں میں گمراہ رہتا ہے، خواہ باتوں یا دنیاوی ہی باتوں میں بھٹکا رہتا ہے۔ جب نماز ہی بے روح ہے تو دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ میری پیاری بہنوں، زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے اور نماز میں دل نہیں، تو یہی تو وجہ ہے دعا نہ قبول ہونے کی۔ ایسی نماز اللہ کے حضور کیسے پہنچ سکتی ہے؟ جب بنیاد ہی کمزور ہے تو اس پر دعا کا محل کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بندوں سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو گئے، اور اگر وہ برباد ہوئی باقی سب اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز چند حرکات اور الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا جھکنا اور روح کا اللہ کے سامنے حاضر ہونا،
جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف ایک رسم سی سمجھ کر، نہ خشوع نہ خضوع ہے، نہ دل کی نرمی ہے، نہ آنکھوں میں آنسو، اس لیے ان کی دعائیں بھی خالی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے فرمان کو سمجھو اور نماز کو دل سے ادا کرو۔ جب نماز میں روح شامل ہوگی، دل شامل ہوگا، دل کی نرمی ہوگی تو آسمان کے دعا کے دروازے کھل جائیں گے، دعا قبول ہو جائے گی۔ جب آپ نماز کو دل سے ادا کرو گے تو دعا قبول ہونے کے دروازے خود بے خود کھل جائیں گے۔ یہ ہوئی پہلی نشانی۔ بزرگ نے جب پہلی نشانی سن لی، اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ بزرگ نے پری سے کہا، اے پری، دوسری بھی نشانی بتا دو تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں اور لوگوں کو بھی سمجھا سکوں۔ پری نے کہا، اے بزرگ، دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے کھانے پینے میں حرام شامل ہو جاتا ہے۔ پری نے کہا، جب انسان کا پیٹ حرام لقموں سے بھرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں آسمانوں کے دروازوں تک نہیں پہنچتی، چاہے وہ کتنا ہی مانگے، کتنا ہی رولے، کتنا بھی کچھ بھی کر لے، اگر اس کے کھانے پینے میں حرام شامل ہو گیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، جب تک رزق پاک نہ ہو تو دعا کی راہیں بند ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں پریشان حال اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رب یا رب، لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، ان کے اوپر بخشش حرام، پھر ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ آج کل کے گھروں میں یہی ہے، باہر سے مرد حرام کما کر لاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو پالتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، گھر میں پریشانی کیوں ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہی ہے، جب ہمارے دسترخوان پر وہ رزق آتا ہے جس پر اللہ کی رحمت نہیں، تو اس لیے سود مت کھاؤ، کسی کا حق مت مارو، حلال طریقے سے کماؤ، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوگی۔ صدقہ کرو، سچائی کو اپناؤ اور جھوٹ کو چھوڑ دو۔ پیاری بہنوں، جب بزرگ نے دوسری نشانی سن لی تو بزرگ کے دل میں ایک لرزہ پیدا ہوا۔ پھر بزرگ بولا، اب مجھے تیسری نشانی بھی بتا دو تاکہ میں سمجھ سکوں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکوں۔ پری نے کہا، تیسری نشانی یہ، اے بزرگ، جو دوسروں کے حق کو مارے گا اس کی دعا کبھی آسمان پر نہیں پہنچے گی۔ دوسروں کے اوپر ظلم کر کے پھر ان کا حق مار کے پھر اللہ کے سامنے دعا مانگو گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ دعا آسمان کے دروازوں تک ہی نہیں پہنچے گی۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ان کا حق مارے گا، ان کو ستائے گا، اپنے بیوی بچوں کو ستائے گا، ان کا حق مارے گا، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی ہی دعا نہیں بلکہ اس کے گھر میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی جس کے گھر میں یہ نشانیاں ظاہر ہوگی۔ ماں باپ کی نافرمانی، بیوی بچوں کا حق مارنا، ان کی نافرمانی اور کسی کا حق مارنا، کسی پر زور جمانا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو نہ ستاؤ، اپنی بیوی بچوں کو نہ ستاؤ، ان کا حق نہ مارو۔ گھر کا سکون چھن جائے گا، دعا قبول ہونی بند ہو جائے گی۔ غریبوں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ جو یہ کام نہیں کرتا اس کی دعا نیچے سے اوپر نہیں جاتی۔ پری نے بزرگ سے کہا، دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ اگر دل کے اندر ظلم اور گناہ بھرے ہو تو آئینہ سانچا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس پر نہیں پڑتی۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، اپنے آپ کو آئینے کی طرح صاف رکھو اور سچے دل سے توبہ کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، آئیے اب ان تینوں نشانیوں کا خلاصہ سمجھتے ہیں تاکہ ہم سب اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ نماز بے روح ہو جائے، زبان سے کلمات نکلتے رہے اور دل کہیں اور بھٹکتا رہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کھانے پینے اور کمائی میں حرام شامل ہو جائے۔
جیسے سود کھانا، جھوٹ بولنا اور دھوکے سے کسی کے مال پر قبضہ کرنا، کسی کے حق پر قبضہ کرنا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان دوسروں پر ظلم کرے، رشتہ داروں کو ستائے، اپنے بیوی بچوں کو حقیر سمجھے یا والدین کی نافرمانی کرے۔ یہ تینوں نشانیاں اس بات کا اعلان ہے کہ دعا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، جبھی دعا قبول ہوگی۔ اللہ سے معافی مانگو۔ اور آخر میں اتنا بولنا چاہوں گی، میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گی اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے رزق کو پاکیزہ فرمائے اور ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وہ ہمیں وہی زندگی عطا کرے جس میں برکتیں اور سکون ہو اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا راستہ بخشے۔ جزاک اللہ۔